इंतकामी मोहब्बत मुकम्मल नावल। बाबा, बाबा पुकारती 4 साला नन्ही सी गुड़िया उसके कदमों से लिपटी तो वो जैसे अपनी सोचों से बाहर आया। उसने झुककर प्यार किया, उसे गोद में उठाए, उससे बातें करने लगा। लीजिए, ये बाप बेटी यहाँ है राफे, और हम दोनों पूरे घर में तलाश कर रहे थे। उसकी बीवी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। और क्या, मैं तो परेशान हो गया कि मेरी नन्ही सी परी कहाँ है। 11 साला राफे ने कहा कि मूसा शाह धीमा सा मुस्कुरा दिया। फिर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बाहर की जाने पड़ा, मगर जाते जाते इस दुश्मन जान की तस्वीर को नम आंखों से देखा और माजी की कई यादें फिर से ढंग मारने लगी। शाह बिला के वर्कियों अरीज लॉन में आज दिन का समा था। आज कबीर शाह के बेटे मूसा शाह की मेहंदी का फंक्शन था। मूसा शाह की शादी उसकी पसंद की लड़की नुवैरा से हो रही थी। दोनों लंदन में पहली बार मिले थे और मूसा शाह की पुरतमाद और नरम मिजाज सी नवीरा से दोस्ती हुई। अब दोनों उन करीब मियाँ बीवी बनने वाले थे। वो मुस्कुराते हुए उसके कान में कुछ कह रहा था कि सामने से हिजाब किए आती लड़की को देखकर साकित रह गया। उसने एक छोटे से बच्चे का हाथ थाम रखा था। कैसे हो मूसा शाह? तुम आखिरकार 7 बरस के बाद अपने वतन वापस आ ही गए। मुझे इसी दिन का इंतजार था। लो, मैं भी आ गई। तुम्हारे घर वालों से वादा करके गई थी कि मैं आऊंगी जब तुम आओगे, और देखो मैं आ गई। और देखो, साथ कुछ लाई भी हूँ, वो सबूत जो तुम्हारी फैमिली ने मुझसे मांगा था। मेरे पास निकाहनामा नहीं था, लेकिन देखो ना, कुदरत भी मुझ पर कितनी मेहरबान होगी। उसने मुझे पूरे का पूरा तुम्हारे वजूद का हिस्सा ही दे दिया। और हाँ, डीएनए वैसे मैंने करवाया हुआ है। तुम भी अगर चाहो तो अपनी तस्दीक कर सकते हो। बाकी की शक्ल तुमसे बहुत मिलती है। मैंने तुम्हारा बचपन तो नहीं देखा, मगर जब जब तुम्हारे बेटे को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बचपन में बिल्कुल ऐसे ही होगे। उस बच्चे के घने बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुरा कर बोली। वो साकी तो जामिद उसे देख कर रह गया। आप सब लोगों ने सबूत मांगा था आज से 6 साल पहले कि मेरे पास क्या सबूत है कि मैं आपके बेटे की बीवी हूँ। मैं सबूत तो नहीं दे पाई, लेकिन अब भी नहीं है मेरे पास मैं इस पर की बीवी हूँ या नहीं, लेकिन ये इसका बच्चा है। इस बात का मेरे पास सबूत, ये जीता जागता आपका खून है। मेरे सबूत को ना भी माने तो खुद आप डीएनए करवा सकते हैं, और ये आपका ही खून है। बाकी आपकी मर्जी। और हाँ, ये पूरा समाज आपको देख रहा है। वो जानना चाहेगा कि कबीर शाह जो इंसाफ का अलमदार समझा जाता है, वो अपने पोते को अपना नाम देगा कि नहीं, अपने पोते को इंसाफ देगा कि नहीं, या जिंदगी भर उसका पोता निजायज ही कहलाएगा। वो मुठ्ठियां भींचे खड़े कबीर शाह की आंखों में आंखें डालकर बोली। मूसा यकतिक उसे देखे गया। वो जो समझ रहा था कि बरसों पहले वो उस लड़की रायना का रिश्ता खत्म हो चुका है, मगर फिर से पूरे कद से उसके सामने मौजूद थी। उसने नवेरा की तरफ देखा। उसे गुस्से से देखते हुए उस स्टेज से उतर दी। तो गाइस, तकरीब खत्म हो चुकी है। आप सब लोग अपने अपने घर में तशरीफ ले जाइए। यहाँ सिर्फ मेहंदी थी, लेकिन मेहंदी, बारात, रुखसती सब हो चुका है मेरे साथ। बाकी रहा वलीमा, तो आपको जल्द ही वलीमे का इनविटेशन मिल जाएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। वो सर्द लहजे में बोलती काटदार निगाहों से मूसा शाह को देखने लगी। पूरी महफिल में जैसे चहमगोइयां शुरू हो चुकी थी। फिर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलना शुरू हो गए। राफे, चले अंदर। अंदर चलकर आपका कमरा देखते हैं कि कौन सा वाला आपने लेना है। उसने इस बच्चे को कहा तो वह सर अस्पात में हिला गया। फिर वो उसे लिए अंदर चढ़ेगी। वो शाह बिला के खूबसूरत ब्लाउंज में इस वक्त बैठी थी। उसकी सियाह आंखों में नमी सी दौड़ने लगी। उस दिन का उसने बरसों से इंतजार किया था और आज अपने बेटे का हक लेने आ चुकी थी। वो ऐसा करके भी सख्त अजियत में थी। फिक्र से अपने शौहर से शदीद नफरत थी, मगर वो अपने बेटे को दुनिया की ठोकरें खाने नहीं दे सकती थी। कुछ देर के बाद सब लोग लाउंज में आ चुके थे। लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? बरसों पहले हमने तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकाला था, तुम फिर से आ गई। कबीर शाह अंदर आते ही दहाड़ कर बोले। 5 साल पहले मेरे पास कोई सबूत नहीं था अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, लेकिन जब यहाँ से गई ना, कुछ जाते ही प्रेग्नेंट हो गई। शायद कुदरत को मेरा साथ देना था। मैंने दुनिया की बहुत बातें सुनी। जब लोगों ने कहा इस बच्चे को जाया कर दो, मैंने कहा नहीं, जिसका ये बच्चा है बरसों के बाद मैं ये बच्चा उसी के पास लेकर जाऊंगी। जिन लोगों ने मुझे ठुकराया था, आज तक मेरे बारे में गलत बोला, मैं उन्हें अपना किरदार साबित करूंगी। लीजिए, मैं वापस आ चुकी हूँ आप लोगों के पास आपके पोते को लेकर। मैंने आज से पहले भी कहा था ये आपका ही पौधा है। मैंने डीएनए करवाया है, ये रही इसकी रिपोर्ट। अगर आपको भी तसल्ली करवानी है तो दुनिया के किसी भी डॉक्टर को बुला लीजिए
اور اسے کسی کی کر لے ٹیسٹ۔ ویسے DNA ٹیسٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کا پوتا کاربن کاپی ہے اپنے باپ کی۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے نہ اپنایا تو میں باہر جا کر سب کو آپ کی حقیقت بتا دیں کہ آپ حقیقت میں کس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اپنے ہی گھر کی بہو کی عزت نہیں کرتے۔ ویسے میں نے یہ شادی اپنی رضامندی سے تو کی نہیں تھی، باپ کے بیٹے نے مجھے اغوا کر کے یہ شادی کروائی تھی۔ اس نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے شادی کی تھی، اس نے اپنا انتقام لے لیا، لیکن میرا کیا؟ کہ رہنے دیا میں نے کیونکہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں اب اپنے بیٹے کو حق لے کر رہوں گی۔ وہ گمسم سے کھڑے موسیٰ شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے بچے کو قبول کروں گا تو یہ ناممکن ہے۔ تم میرے لیے پہلے بھی قابل نفرت تھی، تم آج بھی قابل نفرت ہو، اور ہاں، ایک ماں کے اندر تمہیں اس گھر سے باہر کروں گا، اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میرا تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہی نہیں، کہ بچہ میرا نہیں ہے، میں تمہیں جانتا ہی نہیں، میں یہ ثابت کر دوں گا۔ موسیٰ شاہ نے تل ملاتے ہوئے کہا، صحیح، چلو، مجھے بھی اس بات کا انتظار رہے گا جب تم مجھے اس گھر سے باہر کرتے ہوئے یہ ثابت کرو گے کہ تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں چند دنوں میں منا لوں گی کہ تم مجھے جانتے ہو۔ وہ طلاق لہجے میں بولی تو موسیٰ شاہ اس سے دیکھنے لگا۔ تمہیں پیسہ چاہیے؟ جو بھی چاہیے مجھے بتاؤ، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے بیٹے کی زندگی سے جانا ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نیچ خاندان کی کوئی بھی لڑکی کو اپنی بہو بنا لیں گے۔ ہمارے گھر کی بہو صرف نویرا بیٹی ہی بنے گی۔ تو اپنی قیمت بتاؤ، ہم تمہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کبیر شاہ نے کہا، مدد کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے میرے ماں باپ لوٹا دیجیے جنہوں نے میرا دم سینے سے لگا کر اسے وہ بنا لیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شرمندگی اور بے بسی کے احساس سے دنیا سے چلے گئے۔ واپس لا سکتے ہیں آپ میرے ماں باپ کو اور ان کی مان کو؟ عزت صرف امیر لوگوں کی نہیں ہوتی، غریب کی بھی ہی ویسی ہوتی ہے، اور آپ سے کہیں زیادہ اس کے لیے قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگ تو کسی نہ کسی کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کو اس کی ضرورت ہی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کی ہوتی نا تو کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ کرتا۔ آپ کے بیٹے کے انتقام نے میرا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ میری دونوں بڑی بہنیں مجھ سے بڑی ہیں مگر ان کے شوہر مجھ سے ملنے تک نہیں دیتے۔ میرے والدین اس دنیا سے مجھ سے ناراض ہی چلے گئے۔ میں تنہا دنیا کا مقابلہ کرتی رہی، جگہ جگہ لوگ مجھے نوچنے کے لیے تیار تھے۔ میں سب سے لڑتی ہوئی ایک لمبی مسافت طے کر کے یہاں پہنچی ہوں۔ میرے حصے میں ان 4 برسوں میں صرف اور صرف تھکن اور بے بسی آئی۔ میں بھی یہ سب آپ کے بیٹے میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ اسے کبھی نہ ملے۔ یہی میرا انتقام ہوگا۔ مسٹر کبیر شاہ اس کی باتوں پر پریشان ہو گئے۔ اس نے بےتابی سے نویرا کو دیکھا۔ نویرا، یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ جب میں یونیورسٹی میں تھا، میرا آخری سیمیسٹر چل رہا تھا جب اس نے یونیورسٹی جوائن کی۔ یہ میرے خلاف تب سے ہے، تب سے یہ مجھے کسی نہ کسی طرح نیچے دکھاتی رہی ہے۔ تو بس میں نے سبق سکھانے کے لیے یہ کیا، لیکن تم فکر نہ کرو، ہمارے درمیان جو بھی رشتہ تھا وہ کاغذی رشتہ تھا، اسے میں ایک پل میں ختم کر دوں گا، یہ ہماری زندگی سے چلے جائے گی۔ نویرا کے سامنے جاتے ہوئے بے قراری بھرے انداز میں بولا، چلو رافی، آپ کے سونے کا ٹائم ہو گیا تو جلدی سے سو جائیے۔ اس نے محبت بھرے انداز میں کہا تو رافی فرما برداری کی طرح ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر موسیٰ شاہ کے کمرے میں آ کے کچھ دیر کے بعد موسیٰ شاہ دندناتا ہوا کمرے میں آیا اور اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا، جو کہ موسیٰ کو سلا کر اب فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور اس نے کھینچ کر باتھ روم کے اندر دھکیلا اور خود بھی اندر داخل ہوا، دروازہ بند کر لیا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں قبول کر لوں گا یا پھر تم پر جو گزرتی ہے اس پر افسوس کروں گا؟ تم اسی قابل تھی، تمہارا غرور اور تکبر تمہیں اس حال میں لے کر آیا ہے۔ تم نے نہ اس دن یہ سب کیا ہوتا، نہ میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا۔ اس نے جبڑے دبوچ کر پھنکار کر بولا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے واش بیسن کی جانب پڑی، اپنے چہرے پر پانی کی قینڈیں ڈال کر اطمینان سے باہر کی جانب پڑنے لگی تو اسے کھینچ کر دیوار سے چپکاتے اس کی سانس ہی روک گیا۔ اسے پیٹ کے دھکیلنے کے لیے اپنی بھرپور طاقت لگا رہی تھی مگر اس کے سامنے مارچ پھڑپڑاتے رہے۔ تم آج بھی اتنی ہی بے بس ہو میرے سامنے جتنی برسوں پہلے تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے پورے اعتماد انداز سے مجھے ذیل کر دو گی تو ایسا ناممکن ہے، اور ہاں، مجھے ہمیشہ سافٹ نیچر کی آرام سے بات کرنے والی لڑکیاں پسند ہیں، تمہاری طرح سخت نہیں۔
वो इससे एक झटके से छोड़ता हुआ बाहर निकल गया। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई और जहन आज से 7 साल पहले में उलझता चला गया। वो एक मतवसत घराने से ताल्लुक रखती थी। बाप के पास बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अपनी बेटियों को आला तालीम दिलाना चाहते थे। उसकी दोनों बड़ी बहनें तो अपनी पढ़ाई में एवरेज थी। उसने अपने बाप का ख्वाब पूरा करने का सोचा। उसे स्टारी स्कूल से बैक किया और पंजाब भर में पहली पोजीशन आई। हर बड़ा कॉलेज उसे लेने के लिए तैयार था। उसकी पीएच में 90% तक उसे रिलीफ मिल रहा था, लेकिन उसने गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लिया। वहाँ से उसने अपने बेस्ट की तालीम हासिल की। वो अपने साथीज़ा की बहुत लाडली और बेहतरीन स्टूडेंट थी। उसने अपनी कामयाबी के झंडे यहाँ कॉलेज में भी गाड़ दिए। इसके अलावा वो दूसरी एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती थी। जो भी काम करती, कामयाबी उसके कदम चूमती थी। वो हर चीज़ में परफेक्ट थी। हिजाब में रहकर भी अपने बलबूते पर उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। फिर इसका बीएससी मुकम्मल हुआ तो उसने एमबीए की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां उसे हाथों हाथ लिया गया। वो स्टार्ट में ही वहां साथर की फेवरेट बन चुकी थी। फिर एक दिन वो लाइब्रेरी जा रही थी कि रास्ते में उसका टकराव मूसा शाह के दोस्तों से हुआ। एक ही उसे बड़ी बेबाक निगाहों से देख के कोई चीटी बजाई तो वो मुड़कर उसके पास आई। तुम्हारे घर में शायद माँ बहन नहीं है, या कि तुम लोग अपनी माँ बहनों को भी पेश करते रहते हो। वो पास आकर तंजिया लहजे में मुस्कुराते हुए बोली। तो वो तिलमिलाकर उसे देखने लगा। उसी वक्त वहां पर मूसा आ गया। क्या हो रहा है? मूसा ने हैरानी से पूछा। मूसा, ये लड़की गालियां निकाल रही है, मुझे माँ और बहन को गलत कह रही है। वो लड़का गुस्से से बोला। सच कह रहा है ये? अगर सच है तो अभी और इसी वक्त माँ की मांगो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मूसा शाह ने कहा। मैंने इसे गाली नहीं दी, इसने सीटी बजाई। मैंने पलट कर जवाब दिया। सच बात है, लड़कियों की इज्जत शरीफ इंसान करते हैं। जो नहीं करता वो उनमें से होता है जिनके घर में खुद माँ बहनें नहीं होती, या फिर वो हों ही ना। वो तड़क कर बोला। हमारे घर माएँ भी हैं और बहनें भी हैं, और हमें पता है हमें किसका एहतराम करना और जिसका नहीं। तुम जैसी लड़कियों को हम एहतराम के काबिल भी नहीं समझते। अगर उसने सीढ़ी बजा रही थी तो आकर उलझने की क्या जरूरत थी? इग्नोर करके आगे गुजर जाती ना। मगर यकीनन तुम खुद ही उसकी तवज्जो खींचना चाहती थी। बाकी मर्दों की भी तुम जैसे 2 टके की लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मूसा शाह ने कहा। 2 टके का एहसान मिस्टर शाह वो होता है जिस दूसरों की इज्जत नहीं करता। आपकी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि औरत की इज्जत कैसे करते हैं और औरत से बात कैसे करते हैं। आप 2 टके तो क्या, आप 1 टके के भी नहीं हैं। वो तलख लहजे में बोली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? तुम जैसी लड़कियों को चंद पैसों के इवत खरीद कर अपने बिस्तर की जीनत बनाते हैं हम। मूसा शाह ने तीस में कहा। अपने घर की कहानी मुझे मत सुनाओ, ये तो तुम्हारे घरों में होता होगा। हम जैसी लड़कियां तुम जैसों के मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती। तुम जैसों को तो हम छूने भी ना दें। वो भी इंतहाई गुस्से भरे अंदाज में बोली। मूसा शाह ने उसका बाजू जोर से पकड़ा। लो, मैंने तुम्हें छू लिया, मूसा शाह ने कहा। उसने अपना हाथ एक झटके से छुड़वाते हुए एक जोरदार थप्पड़ मूसा शाह के चेहरे पर दे मारा। आइंदा से ऐसी हरकत की तो मैं जूतों से मारूंगी, वो फनकार कर बोली और फिर एक झटके से वहां से निकलती चलेगी। अगले दिन हर जुबान पर मूसा शाह के थप्पड़ लगने की न्यूज पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई थी। उसका मुखालिफ ग्रुप उसे देखते ही चलाने लगा था। वो उनसे उलझ पड़ा। दोनों के दरमियान इस कदर लड़ाई की कि सबने एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी किया था। और प्रिंसिपल साहब ने उन्हें ऑफिस में तलब किया और कहा, तुम्हारी शिकायत यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। एमबीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट नायना राणा ने तुम्हारे खिलाफ ये कहा कि तुम और तुम्हारा ग्रुप आती जाती लड़कियों पर आवाजें करते हैं, आते हैं, और आज तुमने दूसरे ग्रुप के साथ मारपीट भी की। तुम्हारे वालिदैन को बुलाकर उनसे मैं आज ही शिकायत करूंगा। और हाँ, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। तुम अच्छे स्टूडेंट हो, ये मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, वरना फौरन ये सजा दे देता कि चंद महीने हैं ना, इन्हें अच्छे से गुजार लो, वरना तुम्हारे बाप की दौलत भी तुम्हारे करियर को खत्म होने से नहीं बचा पाएगी। प्रिंसिपल साहब ने सख्त लहजे में कहा तो वो चुपचाप वहां से निकल आया। लेकिन उसके दिल में अब इंतकाम की आग जल रही थी, और वो इस आग में रायना राणा को जलाकर राख कर देने वाला था। क्या बात है जूड, तुम कुछ करोगे नहीं? उस लड़की ने हमें बेइज्जत किया है, तुम चुप हो। उसके दोस्त ने दिल मिलाते हुए कहा। बस 4 महीने के लिए चुप रहो, उसके बाद उस लड़की को ऐसी सजा दूंगा कि ये जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी।
वो सर्द लहजे में फिर बोला। फिर यूं ही 4 महीने पुरसुकून गुजर चुके थे। दोनों एक दूसरे को देखकर अनजान बनकर गुजर जाते थे। मगर राइना काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुकी थी, क्योंकि उसका रवैया हर लड़के के साथ काफ़ी ज़्यादा लिया दिया सा रहता था। वो बहुत कम किसी से बात करती थी और लड़कियां भी उसकी दोस्त ना होने के बराबर थी। और जो लड़की बॉयफ्रेंड लगती थी उसके तो आसपास भी रहना पसंद नहीं करती थी। यही चीज़ मूसा शाह को बहुत बुरी लगती थी। जिस दिन फेयरवेल पार्टी थी उसी दिन मूसा शाह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रायना को किडनैप करने का फैसला किया। फिर शाम के वक्त जब पार्टी खत्म हुई तो रायना घर जाने के लिए निकल ही रही थी कि मूसा शाह ने उसे बीच रास्ते से ही उठा लिया। उसे अपने दोस्त के फार्म हाउस पे ले गया। वो जितना भी बुरा था, लेकिन आज तक उसने कभी किसी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात नहीं रखे थे। यहाँ भी उसने रायना के साथ निकाह करके उसे टॉर्चर करने का फैसला किया। रायना को जब होश आया तो खुद को एक कमरे में कैद पाकर वो हवास बाख्ता हो गई थी और चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा पीटने लगी। तो दूसरी तरफ सन्नाटा था और खिड़की से अंधेरा होने का एहसास हो रहा था। उसका दिल ये सोच सोच कर होल रहा था कि उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। वो घुटनों में सर दिए तिस्कियां भर भर कर रोने लगी और दिल ही दिल में अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकार रही थी। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला तो उसे एक झटके से सर उठाकर देखा तो इस्तहजाइया मुस्कुराहट सजाए अंदर दाखिल होते देखकर मूसा शाह को उसके पांव तले से जमीन ही निकल गई। घटिया इंसान, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुमने मुझे किडनैप किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की। वो उसका गिरेबान पकड़े ही जानी अंदाज में चिल्लाकर बोलने लगी। मूसा शाह ने उसे एक झटके से पीछे करते हुए जोर से धक्का दिया और वो बेड पर गिर गई। अभी ये मेरा और तुम्हारा निकाह होगा, कुछ देर के बाद निकाह होगा, फिर उसके बाद मेरी तुम्हारी सुहाग रात। बस फिर तुम जहाँ कहोगी वहां छोड़ दूंगा। मूसा शाह ने कहा तो उसने अपनी अंदाज से उसे देखा। मैं हरगिज़ तुमसे निकाह नहीं करूंगी। तुमसे निकाह करने से बेहतर है मैं अपनी जान ले लूं। वो चिल्ला कर बोली, नहीं मेरी जान, तुम ऐसे नहीं जान लोगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा ना, तुम पल पल मरोगी। मूसा शाह ने उसके रुखसार को छूते हुए बेबाक लहजे में कहा, प्लीज ये जुल्म मत करना। मेरे माँ बाप घर में इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अब उसके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। वाह क्या बात है, तुम्हारा क्रूर तंतना तो एक पल में मिलिया मिट हो गया। खाक में मिल गई तुम्हारी वो बातें, वो अंदाज जिसकी वजह से तुम पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुकी थी। लेकिन तुम्हारे इल्तिजा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हारे अंदर इतना गुरूर कूट कूट कर भर दिया ना, उसे मैं तोड़ूंगा। तुम्हारे माँ बाप इससे टूटेंगे। वाह कमाल है, एक तीर से दो दो शिकार। आइंदा से तुम जैसी लड़कियों के माँ बाप अपनी बेटियों को हम जैसों के सामने नहीं खड़ा करेंगे। बहुत फख्र से उस दिन अपनी दोस्त को कह रही थी ना कि तुम्हारे माँ बाप ने ये तुम्हारी तरबियत की है कि किसी मर्द से नरमी से बात ना करो। लेकिन अब तुम्हारे माँ बाप पछताएंगे और सोचेंगे, अगर अपनी बेटी को सही सबक दिया होता तो आज उसके साथ ये ना होता। तुम उसकी जो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था ना, उसकी गूंज अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। उस थप्पड़ का जवाब न देकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो थप्पड़ का बदले मैं तुम्हारी रूह को इस कदर जख्म दूंगा कि तुम जिंदगी भर रोती रहोगी। उसने उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोला, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरे माँ बाप मर जाएंगे, वो मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं। उन्होंने पूरे ख़ानदान की मुखालफत की और बड़े एतमाद से मुझे पढ़ने के लिए भेजा। अगर मैं घर न पहुंची तो पूरा ख़ानदान उन्हें बातें सुनाएगा। प्लीज़ माँ जाने दो। उसने इसके पाँव पकड़ते हुए कहा, हमारे माँ बाप को गुरूर तो तोड़ना बनता ही है। क्यों भेजा उन्होंने तुम जैसी लड़की को? नहीं बेचना था। अरे गरीब हो अपने घर में रहो, हम अमीरजादों के साथ मुकाबला करोगी। बहुत एतमाद है ना तुम्हारे माँ बाप का तुम पर। अब वही माँ बाप किसी के सामने सर तक नहीं उठा पाएंगे। उसका बाजू झटक कर बोला तो वो मजीद शिद्दत से रोने लगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम सिर्फ मेरे बिस्तर की जीनत बनो तो निकाह कर लो, वरना बाहर जितने मेरे दोस्त बैठे हैं ना, वो सब के सब भरे बैठे हैं। ये ना हो कि सब तुमसे फायदा उठाए। अब तुम्हें चुनना है, तुम्हें निकाह करके मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना है या फिर सबके साथ। वो सिगरेट सुलगा कर लबों से लगाते हुए बोला तो उसके आंसू ठठर गए और खौफ से रंग जर्द हो गया था। उसने रोते हुए निकाह के लिए इकरार कर लिया। निकाह के बाद उसे रात भर अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। सुबह होते ही उसे घर छोड़ने की मिन्नतें करने लगी, मगर वो मुकर गया। तुमने कहा था तुम मुझे सुबह जाने दोगे,
پلیز مجھے جانے دو، میرے ماں باپ مر جائیں گے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی، مگر وہ اس قدر شفاف تھا کہ اس کے رونے پر سکون محسوس کرتا تھا۔ پھر اگلے 7 دن تک وہ اسے اس قدر توڑ چکا تھا کہ 8ویں دن جب اس نے کہا کہ وہ اسے آج اس کے گھر چھوڑ دے گا تو اس کے اندر کوئی احساس نہیں جاگا۔ پھر وہ اسے اس کے گھر کے سامنے اتار کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی ماں کی میت پڑی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی سب چہمگویاں کرنے لگے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ اس نے اپنی بڑی بہن سے اپنے بابا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا تمہارے غائب ہو جانے کے فوراً بعد ہی ہمارے بابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور آج ماں بھی چلے گی۔ پھر اس کے بہنوئیوں نے اس کی بہنوں سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ کرایہ دار نے گھر خالی کروا لیا۔ وہ گھر سے نکل کر شاہ ولا پہنچی تو اس نے جب تب بتایا کہ وہ موسیٰ شاہ کی بیوی ہے تو کبیر شاہ اور عظمیٰ شاہ نے تنزیہ انداز میں دیکھا، ہمارے بیٹے کی بیوی؟ وہ ہمیں ہی معلوم نہیں۔ لڑکی؟ تم جیسی لڑکیاں میرے بیٹے کے حسن اور اس کی دولت کے پیچھے آدھی ہی رہتی ہیں، لیکن آج تک کسی نے بیوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، تو یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ دھکے مار کر نکال دیں گے، عظمیٰ شاہ نے کہا۔ پھر اس کی منت سماجت کے باوجود اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ ہر جگہ پر درندے نوچنے کو تھے، مگر وہ خود کو بچاتی ایک دارالامان میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ 3 ماہ کی حاملہ ہے۔ وہ دن بھر وہاں کام کرتی تھی، پھر وہ خود کو سنبھالتی دارالامان کی ڈسپینسری میں ہی اس نے رافع کو جنم دیا۔ جب رافع 2 سال کا ہوا تو اس نے ایک فیکٹری میں جاب کر لی۔ وہ ہر دن موسیٰ شاہ کے آنے کی خبر معلوم کرنے جاتی۔ پھر جب رافع 6 سال کا ہوا تو اسی دن اسے موسیٰ شاہ کے آنے کی خبر ملی۔ پھر ساتھ ہی شاہ ولا کے اکلوتے چراغ کی شادی کے چرچے ہونے لگے۔ پھر اس نے عین مہندی کے دن آج یہاں پر اس کی شادی کو نہ صرف رکوایا بلکہ اس کے پورے خاندان کا تماشا بن گیا۔ وہ مالتی سے حال میں واپس آئی تو اس نے اپنے ناک کو چھو کر دیکھا تو اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے واش بیسن کے آگے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ صاف کیا اور باہر نکل آئی۔ موسیٰ شاہ کمرے سے جا چکا تھا اور رافع سو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر رافع کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ پوری رات اسٹڈی روم میں رہا تھا۔ نویرا کو فون کر رہا تھا مگر نویرا اس کا فون تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بے چین سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے بیٹھا تھا کہ عظمیٰ شاہ نے اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نویرا سے بات کروں گی، ہماری شادی صرف نویرا سے ہی ہوگی۔ یہی یہ لڑکی، فکر مت کرو، میں اس کا یہاں سے جلد جانے کا انتظام کروں گی۔ لیکن ایک بات ہے، وہ بیٹا واقعی تمہارا ہی ہے کیونکہ بالکل ہی تمہاری کاپی ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے یہ غلط کیا ہے، لیکن اب تم بتائے کہ تم نے یہ خط کب کیا اور کیوں کیا تاکہ وقت آنے پر ہم اس بات کو بدل سکے، ورنہ ہمارے خاندان کی بہت بدنامی ہوگی۔ تمہارے ڈیڈ اس وقت بہت غصے میں ہیں۔ میں نے سمجھا دیا انہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ بس پاگل ہوئے پڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی تھی تو باہر تک رہتی، گھر میں کیوں آئی؟ بچہ بھی پیدا کر دیا۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ تم نے غلطی کر دی ہے۔ یہ بچہ اب اسے تو تمہیں اپنانا ہی ہوگا کیونکہ وہ ہمارا خون ہے۔ یہ لڑکی ہمارے خاندان کی کسی بھی طرح قابل نہیں ہے۔ عثمان شاہ نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ہاں میں رہی۔ جی ماما، اور یہ لڑکی میں بہت غرور تھا جو آج بھی ختم نہیں ہوا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں نے اسے جو سزا دی اس کے باوجود وہ اتنے برسوں کے بعد پھر سے واپس آ جائے گی۔ لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ لڑکی واقعی ہمارے گھر کے قابل نہیں ہے، میں اسے یہاں سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ لیکن پلیز آپ لوگ نویرا کو سمجھائیں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ بس آپ ایک بار اسے کل گھر بلا لیجیے گا، میں اسے سمجھا دوں گا۔ موسیٰ شاہ نے کہا تو عظمیٰ شاہ نے سر اس بات میں ہلاتے ہاں ملائی۔ اگلے دن عظمیٰ کے بلانے پر نویرا گھر آ گئی تھی۔ جب اس نے یہ سب باتیں سنی تو اس نے حیرت سے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب کیا، کہ کس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا۔ شیم آن یو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات سننے کے بعد میں تمہیں اپریشیٹ کرتے ہوئے معاف کر دوں گی۔ نیور۔ بہت اچھا ہوا، مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہوگی۔ ارے تم عورت کی عزت ہی نہیں کرنا جانتے۔ تمہارے کیے گئے گناہ کی وجہ سے کل میری اولاد کو بھگتنا پڑا۔ کیا تم نے مکافاتی عمل نہیں سنا؟ میں نے سنا ہے۔ آج تم نے کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا، کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی غلط ہوگا۔ وہ میری بھی بیٹی ہوگی، میں تمہاری غلطی کی سزا نہیں بھگت سکتی۔ نویرا نے سرد لہجے میں کہا، واقعی تم نے تو لڑکی ہیرا ہی چنی ہے، مگر اچھا سے معلوم ہو گیا کہ تم اس کے قابل نہیں ہو۔ بس وہ بچ گئی تمہارے جیسی گھٹیا انسان سے۔ ویسے اگر چاہو تو میں تمہارے بارے میں اس کا دل صاف کر سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مانگو گے معافی؟
جسے میں تمہارے قدموں میں گر گڑاتی رہی تھی، ویسے تم بھی مانگ لو معافی، میں تمہیں معاف کر دوں گی، اور نویرا سے جا کر کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں معاف کر کے اپنا لے۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے سینے پر بازو باندھے اطمینان بھرے لہجے میں بولی تو موسیٰ شاہ اور عظمیٰ شاہ نے زور سے لب کھینچ لیے۔ تم جیسی گدھیا عورت سے معافی مانگنے سے بہتر ہے کہ میں نویرا کے بغیر جینا پسند کروں گا، وہ سرد لہجے میں بولا کہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رات کو جب وہ گھر لوٹا تو کمرے میں آیا تو رافع ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ اس کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ جلدی سے اس کے گلے لگ گیا۔ ماما تو کہتی کہ تھی کہ جب میں آپ سے ملوں گا تو آپ مجھے ڈھیروں کھلونے دلاؤ گے، مگر آپ نے تو مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ اس نے اس کے گلے میں بازو لپیٹتے ہوئے شکوہ کیا تو بے اختیار رائنا کو دیکھنے لگا جو کہ موبائل میں مصروف تھی۔ اچھا، تو آپ کی ماما کہتی تھی کہ میں آپ کو اچھے اچھے کھلونے دلاؤں گا، اس کے علاوہ اور کیا کہتی تھی ماما؟ مطلب میرے بارے میں کیا کہتی تھی؟ کہ میں کہاں پر ہوں، کیا کرتا ہوں؟ آپ نے کبھی ماما سے پوچھا نہیں؟ وہ رائنا کی طرف دیکھ کر بولا تو رائنا نے موبائل سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، کیونکہ میرے سوال سے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا ماما نے کہ آپ ہائی اسٹڈی کے لیے بہت دور گئے ہیں، جیسے ہی آپ واپس آئیں گے ہم لوگ آپ کے پاس چلے جائیں گے۔ پھر آپ کے بارے میں ماما نے بتایا کہ آپ بہت بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کی مجبوری تھی، اس لیے آپ ہم سے دور ہیں۔ وہ جلدی سے بولا چلو اب ایسا کرو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر میں آپ کو اچھے اچھے ٹوائس دلاؤں گا۔ اس نے اس کے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یاہو، چلے اٹھے ماما، وہ رائنا کے پاس جا کر بولا رافع بیٹا میری طبیعت نہیں ٹھیک، آپ ایسا کرو آپ اپنے ڈیڈ کے ساتھ جائیں، انجوائے کریں بہت سارا۔ رائنا نے مسکرا کر کہا تو موسیٰ نے ناگواری ایک دیکھا۔ کیا ہو جاتا اگر تم ساتھ چل پڑتی؟ بچے کا دل رہ جاتا۔ رافع کے باہر جانے کے بعد وہ تلخ لہجے میں بولا آپ کو میرے بیٹے کے دل کی اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ خیر اگر ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں زیادہ چل نہیں سکتی، میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے، تو اب ایسا کیجئے اپنی نہ ہونے والی بیوی مس نویرا کو بلا لیجیے گا۔ اس نے پھر سے اس کے زخموں کو چھیڑ دیا تھا۔ وہ تل ملاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، پھر غصے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پھر وہ رافع کو لے کر شاپنگ مال میں گھوما تو اس کی ہر من پسند چیز دلائی۔ پھر گھر واپس آئے تو وہ اپنے روم کے ساتھ والا روم کھلوایا۔ یہ بھی تھوڑا سا سادہ ہے، لیکن میرا بیٹا جیسا کہے گا میں اس کو ویسا ہی کر دوں گا۔ موسیٰ نے اس کے رخسار کو تھپ تھپا کر بولا تو اس کا چہرہ جیسے خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ پتہ ہے ماما جی کہتا تھا کہ رافع بڑا ہو چکا ہے، اسے الگ کمرہ چاہیے، تو بس آج مجھے اپنا کمرہ مل گیا، اور موسیٰ کے ساتھ لپٹ کر بولا۔ پھر رافع اس کے ساتھ کمرے میں آیا تو رائنا توپی پر گمسم بیٹھی تھی۔ ماما اسے پکارتا اس کی طرف بڑا اور اس کے گھرے لگ گیا۔ پھر اسے سب کچھ پرجوش انداز میں بتا رہا تھا اور وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اب آپ ایسا کرو جا کر آرام کرو، پھر کل صبح اپنے ڈیڈ کے ساتھ جا کر اپنے اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، کیونکہ آپ پہلے والے اسکول میں تو نہیں جائیں گے، جو ڈیڈ کو پسند ہوگا اب آپ وہاں پر جائیں گے۔ رائنا نے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ لیکن ماما وہاں بھی تو اتنا اچھا پڑھاتے ہیں نا، میں بھی وہیں پڑھ سکتا ہوں کیا؟ میرے بہت سارے دوست ہیں، وہاں بھی میں اپنے دوستوں کے بغیر کیسے رہوں گا؟ اور تردہ لہجے میں بولا تو کیا ہوا، نئی جگہ ہے، دوستی ہو ہی جائے گی، آپ کو کسی سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ ویسے بھی بہت سارے دوست رکھنا بری بات ہوتی ہے، کم دوست بنانا چاہیے، اور اچھے زیادہ دوست ہوں تو ان میں خراب بھی ہوتے ہیں، اور خراب دوستوں کی وجہ سے آپ برباد بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اچھے اچھے دوست بنائیں اور دیکھ کر دوستی کیا کریں۔ پتہ ہے اچھا دوست ادھر کی طرح ہوتا ہے، اس کی مہک سے سب لوگ مہک اٹھتے ہیں۔ برا دوست دھوئیں والی بھٹی کی طرح ہوتا ہے، اس کے دھوئیں کی بو کی وجہ سے آپ کے اندر بھی بدبو سما سکتی ہے۔ آپ چاہیں وہ کام غلط نہ بھی کریں تو برے دوست کی بری عادتوں کی وجہ سے آپ بھی بدنام ہوتے ہیں۔ اسی ہمیشہ میری بات یاد رکھیں گے کہ آپ نے دوست کم بنانا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر بنانا ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ پھر موسیٰ شاہ نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا، اس سے وہ پہلے سے کافی زیادہ چینج لگی۔ اس کے رنگ میں ڈربیاں تھی گلی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے، جبکہ وہ بڑی فریش اور روشن چہرے والی ہوا کرتی تھی۔ مگر ایک بات اسے بہت عجیب لگی، وہ اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی، مگر اس نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس نے رافع کے اندر اس کی بڑی عمدہ تصویر بنائی تھی۔ وہ نہ جانے کیا چاہتی تھی، اگر وہ انتقام لینے آئی تھی تو وہ انتقام کیوں نہیں لے رہی تھی؟ اسے یہ بات کھٹک رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو اس سے چھین لے گی اور اس کے دل میں نفرت کا بیج بوئے گی۔
پھر وہ رافع کو اپنے کندھے کے ساتھ لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کوئی مورل سٹوری سنا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے جا رہا تھا، نہ جانے یہ لڑکی سے ہمیشہ کیوں حیران کر دیتی تھی۔ کچھ دیر گزری تو رافع اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی سونے کے لیے بیڈ کی جانب بڑھی۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ ہاں تو اور کیا، اس نے کہا اور ہاتھ ڈال کر اس کے اپنے اوپر گرا لیا۔ کتنے ارمان سجائے تھے انیا، شادی ہو رہی تھی میری آج کے دن، میری دلہن میرے ساتھ ہونی تھی، میری سہاگ رات تھی، مگر تم نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، بیوی تو ہونا تم میری تو تمہارے ہی ساتھ سہاگ رات مناؤں گا۔ ویسے بھی وہ 7 راتیں جو منائی تھی نا، قسم سے کیا بتاؤں، یاد کر رہا ہوں نا تو عجیب سرور طاری ہو رہا ہے۔ کچھ بھی ہو، تمہاری قربت میں بڑا سکون پایا ہے میں نے۔ حسن اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے تھوڑی کے نیچے نازک زخم ڈالتے ہوئے بولا تو اس نے سچکاری پڑی۔ سچکاری سن کر مجھے راحت ملتی تھی۔ اب مجھے یاد آیا، تمہیں چھوتا وقت تم رویا کرتی تھی، تمہارا وہ ٹوٹا غرور دیکھ کر مجھے راحت ملتی تھی۔ آج بھی تم نے یہ سچکاری بھری تو بہت ضرور ہے، دل چاہ رہا ہے ایک بار اور چھو کر دیکھوں۔ کہتے ہوئے اس پر جھک گیا اور اس پر شدتیں برسانے لگا۔ وہ اس کو بالکل بھی نہیں روک رہی تھی۔ اپنا حق لینے کے بعد وہ پرسکون ہو کر سو گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اپنے وجہ وجود کو گھسیٹتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ دل بہت گھبرا رہا تھا۔ پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھے واش بیسن پر جھکی۔ وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی، منہ سے خون کا فوارہ نکل گیا، سر میں درد کی کیچیں اٹھ رہی تھی۔ وہ بے دم ہو کر بیٹھ گئی، پھر بمشکل اٹھی اور شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے بالوں کو تولیے میں لپیٹا اور باہر نکل آئی۔ چادر اوڑھ کر اس کی تہجد ادا کی۔ سجدے میں گرتے ہوئے رافع کی خوشیوں بڑی لمبی عمر کی دعائیں مانگنے لگی۔ پھر وہ فجر کی اذان ہونے تک جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر آئی اور لان میں چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ چہل قدمی کر ہی رہی تھی، کچھ دیر کے بعد موسیٰ شاہ بھی باہر آ گیا۔ جھولے میں بیٹھ کر پرتتے سے دیکھنے لگا، جو نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ باندھے بہت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ I'm sorry، میری وجہ سے تمہیں اپنے ماں باپ سے بچھڑنے پڑا۔ میں بہت غصے میں تھا، بس اس لیے ایسا کیا۔ کیا کرتا، بچپن سے اپنی ہر ضد کو پورا کیا ہے کہ تم نے مجھے اتنی بڑی ذلت دی تھی۔ میں نے سوچ لیا جس دن تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے کہ میں تمہیں برباد کر کے رکھ دوں گا، لیکن آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا۔ موسیٰ شاہ نے کہا۔ وہ تلخ مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ ریئلی مسٹر شاہ، اب آپ کے افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ جو چلے گئے وہ میرے ماں باپ تھے اور وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے تو اپنے بابا کا آخری دیدار بھی نہیں کیا تھا، کہ تمہیں تو آپ کی ہوس مٹانے کا کام کر رہی تھی نا، اور ادھر میرے باپ کو میرے بغیر ہی دفنا دیا گیا، اور میری ماں جب میں گھر پہنچی تو اس کی میت پڑی تھی۔ میرے اوپر تو قیامت پر قیامت ٹوٹی تھی، مگر دیکھیے نا، میں آج بھی زندہ ہوں۔ حالانکہ مجھ جیسی لڑکی کو تو اسی وقت مر جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے شاید امتحان میں مزید مبتلا ہونا تھا۔ مجھے دنیا کے مزید رنگ دیکھنے تھے۔ میرے اپنوں نے، میری بہنوں تک نے مجھے چھوڑ دیا۔ وشتوں سے دھکے کھا رہی، اپنے بیٹے کو یہ دھکے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے اسے لے کر آپ کے پاس آ گئی تاکہ اپنی اچھی زندگی جی سکے۔ گھٹ پک کر جینے کا کیا فائدہ؟ اس کے برابر بھیلی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ ٹوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے گا۔ ٹرمینیجوی سے بولا۔ غریب کے پاس سب سے بڑی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ میرے بابا کا مان بھی تھی میں اور عزت بھی، جب دونوں کھو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ میرے والد نے پورے خاندان کی مخالفت مول دے کر مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ پورا خاندان کہتا تھا مت پڑھاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہاری بیٹی تمہارا مان تیر دے، تمہاری عزت کو خراب کر دے۔ ایسا نہیں ہوا، میں نے نہ صرف ان کا مان توڑا بلکہ عزت کو بھی خاک میں ملا دیا۔ وہ زندہ ہے کر کیا کرتے، بس چلے گی اس دنیا سے۔ اچھا یہ ہے چلے گئے تھے، ورنہ دنیا نے انہیں مزید تانے مار مار کر ان کی بھوک کو چھیدنا تھا۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ میری طرح ڈپریشن کی ہی نہیں دی رہے۔ وہ ابتائن کے لہجے میں بولی، پر موسیٰ شاہ نے بدرگی دے لبوں کو چبایا۔ دیکھتے تھنے کہ وہ کوئی بات کرتا، اس کا پین دچنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نویرا کا پین آ رہا تھا، جس نے کال پک کی۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تم کی شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن مزید مجھے کچھ کہنا ہے۔ تم پلیز اپنی بیوی کو لے کر آج یہ ملنے آ سکتی ہو کسی ہوٹل میں؟ نویرا نے کہا۔ دنچی دیکھ پیار پاس بیٹھی رائنا کو دیکھا۔ ہاں پوچھ کر بتاتا ہوں، میسج کرتا ہوں تمہیں، اس سے کہا ہو کہ کال کاٹ دی۔ نویرا کا فون تھا، کہہ رہی کہ شادی کے لیے تیار ہوں لیکن کچھ کہنا ہے، اور تم سے تو وہ کہہ رہی کہ میں تمہیں لے کر کسی ہوٹل میں آؤں، وہاں بیٹھ کر بات کی۔ تم چلو گی؟ نے کہا۔ موسیٰ شاہ نے کہا ہاں چلوں گی، کب تک جانا ہے؟
اسے بے تاثر انداز میں کہا تو موسیٰ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں تمہیں افسوس نہیں ہو رہا اس کہ میں شادی کروں گا؟ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی اس بات کی؟ موسیٰ نے بے چینی بھرے لہجے میں پوچھا۔ مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو؟ لیکن کیوں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو؟ رہتے جی نہیں تکلیف کیوں ہو؟ اب جس کی لڑکی کی ملگی شادی کی گئی، میرا کیا؟ میں نہ آپ کے محبت کرتی نہیں، نہ کبھی کروں گی۔ سر کے ویسے دنیا میں اگر کسی سے نفرت کرتی ہوں تو وہ آپ ہیں۔ سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے ہے، جنہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ باقی میں اپنے بیٹے کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے میں نے ہاں بولی۔ اس کا کوئی غلط مطلب مت لیجیے گا، اس پاک لہجے میں بولی تو موسیٰ نے بے دردی سے اپنے لبوں کو کچلا۔ پتہ نہیں تمہارا مزاج ایسا کیوں ہے؟ رات کو تم میرے ساتھ تھی، میرے بازوں میں تھی، تم نے ذرا سا بھی ریئیکٹ نہیں کیا۔ مجھے لگا تم شاید بے چاہتی تو میں تمہارے قریب ہوں، لیکن اب تمہارا مزاج اس قدر کرک ہے کہ میں حیران ہو رہا ہوں۔ اگر تم اس سے نفرت کرتی ہو تو مجھے پاٹ کے کیا آنے دیتی ہے؟ آخر کیا مقصد ہے تمہارا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میرا مقصد کچھ بھی نہیں ہے، میں کیوں آپ کے پاس آئی؟ کیوں آنے دیا؟ مجھے نہیں مانے، بچہ کسی کو روکتی نہیں اس کا حق لینے کی۔ آپ کا حق تھا مجھ پر، سو آپ نے لے لیا، میں کیوں روکتی آپ کے گناہ کر کے؟ کہ میری زندگی میں پہلے ہی بہت گناہ ہے، اگر ایک اور کا اضافہ ہو گیا تو اللہ کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس بات لہجے میں بولا تو موسیٰ نے لب کھینچی۔ یا تم کس طرح کی لڑکی ہو؟ مطلب تو تمہارے اندر عجیب سا کچھ ہے، تم لڑکی لگتی ہی نہیں ہو۔ مجھے پتا ہے لڑکیاں مجھے دیکھ کر تڑپتی کی، مگر تم جب مجھے دیکھتی تھی ایسے دیکھتی کہ تجھے پتا نہیں اپنی نگاہ سے مٹا دو گی۔ تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ بہت برا لگتا تھا، آج بھی تم ایسا ہی ایٹیٹیوڈ بنائے ہوئے ہو۔ کیا ہے یہ؟ کیوں ہے اتنا کر تمہارا انداز؟ اشوائے وہ چھڑ کر بولا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ کیونکہ میں آپ کے پاس آتی نہیں تو بھی آپ کو مسئلہ ہے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے بات کرتی ہوں آپ کو تب بھی مسئلہ ہے۔ آپ کو مجھ سے محبت تب نہیں ہونے لگی؟ ایک بار اپنی آنکھوں میں ڈالتے ہی بولی کہ موسیٰ کبھی جیسے ان آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا۔ مجھے نہیں پتا یہ محبت ہے کہ کیا ہے، لیکن مجھے تمہاری قربت کل رات سے عجیب سکون میں مبتلا کر رہی ہے۔ میرا نہیں دل چاہتا کہ تمہیں خود سے دور کرو، بلکہ دل چاہتے ہیں کہ تمہارے قریب رہوں، تمہیں بار بار چھوں۔ ایسا کیوں ہے مجھے خود نہیں پتا، کیونکہ میں محبت نویرا چکتا ہوں، یہ بات تو کنفرم ہے۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو وہ کھلا کر ہنس پڑی۔ تم مجھے چرا رہی ہو؟ وہ تھپ کر بولا۔ سوری، میری ہنسی نکل گئی۔ کیا کروں؟ جب آپ کہتے ہیں نا مجھے نویرا سے محبت ہے، پھر میری قربت کو بھی تڑپتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آپ مرد اتنے کنفیوز ہی ہوتے ہیں۔ ویسے شاید اسی لیے اللہ نے آپ کے لیے چاند کا آپشن رکھا ہے، کیونکہ آپ کو بیک وقت چاند پہ محبت ہو سکتی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی تو موسیٰ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اچھا چلو نا تیار ہو جو، پھر ناشتہ کرتے ہیں، نویرا کو ناشتہ کا کہہ دے رہا ہوں۔ موسیٰ نے سر جھٹک کر کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں چلی آئی۔ نویرا، تم نے مجھ سے بولا کہ تم شادی کے لیے تیار ہو، لیکن تمہیں مزید کوئی بات کرنی ہے ہم دونوں سے؟ کیا بات کرنی تھی؟ موسیٰ نے پوچھا۔ ہاں، مجھے دراصل یہ کہنا تھا کہ ہم رافع کو ایک دوسرے کے قریب کر لیں گے، لیکن کیا یہ ہماری زندگی سے چلی جائے گی؟ نویرا نے پوچھا۔ ہاں بالکل، فکر مت کرو، میں تمہاری زندگی سے بہت دور چلے جاؤں گی، لیکن میری شرط یہ ہوگی کہ تم لوگ میرے رافع کا بہت خیال رکھو گے، اور بے فکر رہو، میں کبھی تم لوگوں سے چھیننے بھی نہیں آؤں گی۔ وہ اس پاٹ لہجے میں بولی تو موسیٰ نے لب کھینچ کر اسے دیکھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ تم سے یہ سب کہہ رہی ہیں، لیکن ایک عورت ہوں تو کیسے برداشت کر سکتی ہوں کسی دوسری عورت کو؟ لیکن میں تمہارے لیے اتنا کر سکتی ہوں کہ ایک اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر تمہاری شادی کر دو، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ ابراڈ میں بہت سارے لڑکے ہیں، میں ہماری شادی کروا سکتی ہوں، اس نے کہا تو موسیٰ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تھینک یو سو مچ کہ تم میرے لیے اتنا سوچ رہی ہو، لیکن آئی ایم سوری، میں اپنی زندگی میں اگر کسی کو شامل کرنا چاہوں گی تو خود ہی کر لوں گی، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ کیا تمہاری زندگی میں کوئی موجود ہے؟ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تم رافع کو ہمیں دینا چاہتی ہو، کیونکہ پاکستانی مرد اپنی بیویوں کو پہلے شوہر سے بچے کو برداشت نہیں کرتے، نویرا نے کہا۔ شاید، ہو سکتا ہے شاید یہی وجہ ہو، اس نے خاص انداز میں کہا تو موسیٰ نے زور سے مٹھیاں کھینچ لی۔ ریلی؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، چلو کوئی بات نہیں، رافع کا اپنے بیٹے کی طرح خیال رکھوں گی، اس کی بالکل فکر مت کرو، تم اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچو، تم نے واقعی زندگی میں
بہت دکھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے۔ نویرا نے کہا تو وہ زیر لب آمین بولتی لتھی پینے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ریسٹورنٹ سے باہر آئے۔ موسیٰ ایسا کرو تم مجھے گھر چھوڑنا اور رائنو کو یہاں پر کسی کیب وغیرہ میں بیٹھا دو، نویرا نے کہا۔ موسیٰ نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ اچھا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ دونوں جائیے، میں یہاں سے ٹیکسی لے کر گھر پہنچتی ہوں، اس نے اپنی مخصوص ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ پھر خود ہی ٹیکسی کو روک کر اس میں بیٹھ کر چلی گئی، مگر ایک دم سے اس کے راستے میں ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو ہسپتال جانے کا کہتی تھی کہ بیگ سے ٹیک لگا گی۔ جب وہ ہسپتال پہنچی تو اس کی دوست وہاں کی نرس تھی۔ وہ جلدی سے اسے لے کر ایک روم میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی اپنے درد کرتے سر کو دبانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ایک ڈاکٹر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم آرام نہیں کر سکتی؟ دیکھو اپنی حالت، رنگ کس طرح زرد پڑا ہے۔ تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ اپنے آپ سے پیار کرو؟ ڈاکٹر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تو اس کی ڈانٹ پر ہلکا سا مسکرا دی۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس پر کیسے مسکرا رہی ہے؟ مذاق اڑا رہی ہے یہ میرا؟ وہ ڈاکٹر تپ کر بولا تو اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ سچ میں ڈاکٹر صاحب آپ کچھ زیادہ ہی تپ رہے ہیں۔ ویسے آپ کو اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو ڈاکٹر نے اسے سنجیدگی سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے۔ اب کی بار ڈاکٹر صاحب ہلکا سا مسکرا دیا۔ پھر کچھ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے دوائی منگوائی۔ چلو جلدی کرو، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں گا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ ہسپتال کی جانب نکل آئی۔ وہ راستے میں اس سے ہلکے پھلکے سوال کرتے رہے جس کو وہ اطمینان سے جواب دے رہی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ رافع کو پیار دے پاؤ گی وہ اور تمہارا شوہر قبول کر پائے گا؟ ڈاکٹر صاحب نے اچانک اس سے پوچھا۔ لگ تو رہا ہے کہ قبول کر چکے ہیں، وہ تو مجھے قبول کرنے کو تیار ہے۔ اچھے انتقام میں محبت ہے نا؟ پتہ کسی سے انتقام لینا ہونا تو ایسا ہی لینا چاہیے۔ میرے خیال میں اس کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس محبت کے انتہا کام میں بڑا مزہ ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی تو ڈاکٹر صاحب نے اسے بغور دیکھا۔ مجھے ایسا لگتا نہیں کہ تم ایسا کر سکتی ہو، تم ہر کسی کے ساتھ گھل مل جاتی ہو۔ کاش مجھے تمہارے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا تو آج میں تمہیں بچا پاتا۔ بولتے بولتے ڈاکٹر صاحب کا لہجہ بگڑ گیا۔ اترو کے ڈاکٹر صاحب، ویسے بھی یہ قدرت کا فیصلہ ہے، ہم قدرت کے ساتھ نہیں لگ سکتے۔ میں بہت تھک چکی تھی اس دنیا سے، اب سوچتی ہوں نا کہ میں کچھ سکون پالوں گی تو میرا دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی دل کو دھکا سا لگتا ہے، وہ کیسے رہے گا میرا بیٹا میرے بنا؟ ہاں واقعی اس سے تم کچھ پل کے لیے نظر نہ ہو تو وہ تو پاگل سا ہونے لگتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں اسے خود سے دور کرو، لیکن میرا دل خود اس سے دور کرنے کو نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں یہ اولاد کی محبت ایسی کیوں ہوتی ہے، چاہے اس اولاد کا باپ ہمارے لیے قابل نفرت ہو تب بھی ہم اس کی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کشش ہی ایسی رکھ دی ہے۔ وہ نام آنکھوں سے بولی تو ڈاکٹر صاحب اسے دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ پھر گاڑی شخ ملا کے باہر کھڑی ہوئی تو اس کو خدا حافظ بولتے ہوئے گاڑی پہ نکل آئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو آگے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے موسیٰ شاہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ تم تو ٹیکسی میں بیٹھی تھی نا، پھر گاڑی میں کیسے آئی؟ کس کے ساتھ آئی؟ اس کے پاس بیٹھ کر بولا۔ میرا پرسنل میٹر ہے، میں نے آپ سے پوچھا کبھی کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں؟ ویسے بھی جب آپ الگ ہونے والے ہیں کہ کسی بھی ملوں آپ کو اس سے کیا؟ وہ اپنا بازو ایک چھکے سے چھڑواتے ہوئے بولی۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، دروازہ زور سے بند کرتا اسے پکڑ کر دیوار سے لگا لیا۔ اس کی پیٹھ شاور سے لگی تو ساتھ ہی پانی ان پر برسنے لگا۔ میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دو، کون تھا وہ شخص؟ کس کے ساتھ آئی ہو تو؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ اور ہمارا ریختہ ہی کیا ہے؟ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دھکا دیتے ہوئے غصے سے کہا۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھ جکڑتے اس کی کمر کے ساتھ لگائے اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ خود کو اس سے چھڑوانے کے لیے وہ مزاحمت کر رہی تھی مگر وہ اسے بہت زور سے جکڑے گیا۔ پھر وہ اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا تو اس کے سینے پر مکوں کی بارش کرنے لگی۔ پھر وہ اس کے گردن اور سینے پر کاٹنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے مدہوش کر رہا تھا۔ پھر وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے تڑپ تڑپ کر رو دی۔ اسے نرمی سے گلے لگائے ہوئے تھا۔ اس کے دل کا جب بوجھ ہلکا ہوا تو اس سے الگ ہو کر پیچھے کو دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے جو تم نے آج مجھے یہ زخم دیا ہے نا، بہت فرض بخش ہے۔
اس کے قریب ہو کر اس کی تھوڑی سی تھام کر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس نے مسٹر ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نویرا سے محبت ہے تو مجھ سے کیوں ضرور دیتے ہیں؟ مجھ سے کیوں سکون ہوتا ہے آپ کو؟ یہ آپ کو سکون اس لیے ہے کیونکہ آپ مجھے ٹوٹا بکھرا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہی تو ہوتا آیا ہے۔ جب میں آپ کے آگے ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن میں ٹوٹوں گی نہیں۔ اب بس بہت ہو گیا، مجھ سے دور رہا کریں آپ۔ وہ غصے سے بولی تو وہ کپڑے چینج کرتا باہر نکلا تو وہ صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ ارے یار، کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ؟ مجھے گندگی سے سخت نفرت ہے۔ اس کے پاس آ کر چڑھ کر بولا۔ ہاں تو یہ تو آپ نے کیا ہے نا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بھی گندگی سے بہت چڑ ہے، لیکن آپ مجھے چڑھاتے ہیں نا۔ اب آپ کی چڑھنے کی باری ہے۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولتی صوفے پر لیٹ گئی۔ فوراً اٹھو اور جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ اسے بازو سے کھینچ کر کھڑا کر گیا۔ آپ کے لیے یہ صوفہ مجھ سے زیادہ قیمتی ہے کیا؟ اس نے میں نے اس انداز میں پوچھا تو وہ چونک کر اس نے دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، بس یہی بات ہی تو کی ہے کہ مجھے گندگی سے چڑ ہے۔ وہ جلا کر بولا۔ ارے یار، مذاق کر رہی ہوں، اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ جیسے میں نے ایسے ہی کہا تھا، مجھے پتا ہے میری زندگی میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور آپ کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، بس ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ اگر میری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری زندگی میں تو پھر کس کی اہمیت ہے؟ ذرا اس کا بھی نام بتا دو۔ وہ جستجو بھرے لہجے میں بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وقت آنے پر آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا۔ آپ تو فی الحال انجوائے کیجیے، شادی ہونے والی ہے۔ دوبارہ سے اپنے والدین کے ساتھ جا کر بات کریں، اپنی شادی کے فنکشن انجوائے کریں، اور یہی میں جب وقت آئے گا نا اپنے بارے میں آپ کو سب بتا دوں گی۔ وہ اطمینان بڑے لہجے میں بولتی اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے کر لیا۔ کیا واقعی تمہاری زندگی میں کوئی ہے جو تمہارے سکون کا باعث ہے؟ منہ سے شاہ نے بے چینی بھری لہجے میں پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو نہیں ہے، مگر میں ایک سکون کی تلاش میں ہوں جسے موت کہتے ہیں۔ وہ درد مسکراہٹ سے بولی۔ فضول بولنے کی عادت ہے تمہیں، انتہائی بدتمیز ہو۔ خبردار، آئندہ تم نے خود کے مرنے کی بات بھی کی۔ وہ بے خیالی سے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تو وہ ساکت رہ گئی۔ محبت ہونے لگی ہے آپ کو مسٹر شاہ، اپنے قدموں کو روک لیجیے، نہیں تو بری طرح گر جائیں گے آپ، کیونکہ میں آپ کی دسترس سے بہت دور جانے والی ہوں۔ کہیں میرے دور جانے کے بعد آپ کے لیے جدائی سہنا مشکل نہ ہو جائے۔ اس کے کندھے سے لگی اس کے کان کے قریب بولی تو موسیٰ نے لب بھیج لیے۔ تم آج کل کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو۔ تمہارا یہ غرور اور تکبر مجھے انتہائی پریشان کرتا ہے۔ جب بیوی ہو تم میری، تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور میں یہ تم سے کروا کر ہی رہوں گا۔ تم خود مجھ سے آ کر اقرار کرو گی کہ پلیز نویرا سے شادی مت کیجیے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر میں تمہارے رونے پیٹنے پر بھی کوئی جواب نہیں دوں گا۔ ایسے ہی کرتی ہو نا تم بھی، میں بھی ایسا ہی کروں گا تمہارے ساتھ۔ میری اطاعت کا سکون اسی چیز میں ہے کہ میں تمہیں روتے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھوں۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے بولا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں کچھ اور لب کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کا مفہوم جان کر وہ مزید چڑھ گیا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا غصے سے وارڈروب کی جانے پڑا اور کپڑے نکال کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پھر وہ ہر دن اس کے جواب کا منتظر رہا، لیکن اسے کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہر روز کہیں باہر جاتی، پھر اسی آدمی کے ساتھ واپس آتی۔ اس کی حرکات پر ایک اندیکھی بے چینی ہو رہی تھی۔ آج اس کی مہندی تھی۔ اس نے نہ جانے اپنے بیٹے کو کیا سکھایا تھا کہ وہ اپنے باپ کی دوسری شادی پر بھی خوش ہو رہا تھا اور کہتا تھا کہ دو مائیں ہوں گی۔ آج مہندی کے ساتھ اس کا نکاح تھا، کل بارات لے کر جانا تھا۔ اس کا نکاح شروع ہی ہونے والا تھا کہ اس کے دل کو گھبراہٹ سی ہونے لگی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ کدھر جا رہے ہو تم؟ نویرا نے پوچھا۔ آئی ایم سوری، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میرا دل خالی ہو چکا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح بولا تو نویرا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ارے میری بیٹی کیا کوئی تماشا ہے؟ جب چاہو تم اسے چھوڑ دو، جب چاہو اپنا لو۔ نویرا کی ماں غصے سے بولی۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں اسے ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ ارے میری بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہے، خود نہ جانے کس کے ساتھ چکر ہے، روز اس مرد کے ساتھ آتی ہے، اس کی زندگی سے بھی جانے والی ہے، مگر میرے بیٹے کو اپنے پیچھے پاگل کیا ہے، میں آج بھی نہیں چھوڑوں گی۔ عثمان شاہ نے کپکپاتی لہجے میں کہا اور پھر اندر کی جانب بڑھ گئی۔
وہ تیزی ان کے پیچھے لپکا اور انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ان کے سر پر تو جیسے جنون طاری تھا۔ وہ سب اس کے پیچھے پیچھے اندر چلے آئے۔ جیسے ہی عظمیٰ شاہ نے دروازہ زور سے کھولا تو آگے کا منظر دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ زمین پر دوہری ہوئی تھی، اس کی ناک اور منہ سے خون جاری تھا۔ موسیٰ شاہ تڑپ کر اس کی طرف پڑا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کچھ زہریلا کھایا ہے کیا تم نے؟ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کے کندھوں سے جکڑتے ہوئے بولا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے کہ وہی لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ سب چونکے، پلیز اسے لٹا دو، وہ جلدی سے بولا تو موسیٰ نے اسے جلدی سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر، ان کو 1 منٹ مجھے انجیکشن لگانے دیجیے، اس نے کہتے کوئی جلدی سے انجیکشن بھرا، اس کے بازو میں انجیکٹ کر دیا، مگر اس کی دست سے چیخیں نکل رہی تھی۔ موسیٰ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ کیا ہوا بتائیے مجھے، اس کی یہ حالت، اس کے منہ سے ناک سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ اس سے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے کیا؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ نہیں مستشار، اس کے اندر خون کا اتنا زہر ہے کہ اسے زہر کھانے کی ضرورت تھی کیا؟ اب ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں صرف اس کی کچھ درد کی تکلیف دور کرنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک کے ہر تکلیف سے نجات دے۔ وہ درد سے تڑپتی رائنا کو دیکھ کر بولا، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ عثمان شاہ نے پوچھا۔ انہیں آخری سٹیج کا بلڈ کینسر ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ موسیٰ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر اپنے بال مٹھی میں جکڑ کر تڑپ تڑپ کر رو دیا۔ پھر ایک دم سے اٹھا اور اس کے پاس بیٹھتے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گلے لگا گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کاش تم مجھے بتا دیتی، میں تمہارا علاج کروا دیتا، میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا؟ وہ روتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے دور رہو ورنہ زندگی بھر روئیں گے۔ میں نے آج اپنا انتقام لے لیا تم سے موسیٰ شاہ، ایسا انتقام جس کا گناہ بھی نہیں ہے، بس تمہیں ایک درد اور تکلیف محسوس ہوگی جس کو تاب برسوں سے میں نے محسوس کیا ہے۔ تمہیں زندگی بھر یہ تکلیف یاد رہے گی کہ جب اپنا مر جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے انتقام سے تمہاری زندگی میں بے رونقی آ گئی۔ محبت سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہوتا۔ محبت مر جائے تو زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے گلے لگے، بمشکل بول رہی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تڑپ اٹھا، میں کر دوں گی معاف، لیکن ایک کام کرنا، میری میت کو میرے محلے میں لے جانا، ایک بار سب کے سامنے کہہ دینا کہ رائنا رانا نے اپنے بابا کا مان نہیں توڑا، تاکہ آج تک جو لوگ کہتے ہیں کہ معراج نے اپنی بیٹیوں کو کالج بھیجا اور اس کی بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے اسے مار کے، وہ بات وہ الزام مٹ جائے۔ مجھ سے مزید بولا نہیں جا رہا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم یہ چپ ہو گئی۔ موسیٰ نے اسے سیدھا کیا تو اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ وہ اسے سینے سے پیچھے تڑپ تڑپ کر رو دیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اس کی میت کو اس کے محلے لے آئے۔ جب مسجد میں اعلان ہوا تو سب لوگ اسے دیکھنے آنے لگے۔ اس کی بہنوں کے آنے کے بعد اس نے رافع کو نویرہ کے ساتھ اندر بھیجا اور اپنا اقرار جرم کیا تو اس کی بہنیں تڑپ تڑپ کر رو پڑی، ہر آنکھ نم تھی۔ وہ لوگ جو کل تک اس پر تہمت لگاتے آج اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ جب اس نے جنازہ اٹھایا، اسے قبر میں اتارا، اسے محسوس ہوا کہ اپنوں کی لاش بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اپنا مردہ دل بھی اس کے ساتھ دفن کر چکا تھا۔ اس کے دل کی مسند پر وہ براجمان تھی جس سے وہ کبھی نفرت کرتا تھا، اپنی محبت میں مبتلا کر کے اس سے بہت بڑا انتقام لے کر گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے خط کھولا اور اس کے سامنے اونچی آواز سے پڑھنے لگا، موسیٰ شاہ، جب آپ یہ خط پڑھیں گے تو میں آپ سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ میں آپ سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کی ماں کا باپ کا سر جس وجہ سے ٹوٹے وہ اسے کبھی دل میں نہیں بسا سکتے۔ میرے رافع کو کبھی اپنی جیسا مت بنانا، اسے بتانا کہ انتقام بھر اجاڑ دیتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے کبھی نفرت کا بیج نہیں بویا۔ آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو اسے خود جیسا مت بنائیے گا۔ اللہ آپ کو بیٹی دے تو کبھی اس کا نصیب میرا جیسا نہ بنائے۔ اور ہاں نویرہ، رافع کی ماں بن کر اس کی پرورش کرنا چاہے تو اسے ضرور اپنی زندگی میں لائیے گا، ورنہ کوئی جبر نہیں۔ میں نے ہر ایک دکھ دینے والے کو معاف کیا۔ اس وقت رائنا رانا اس کا خط لبوں سے لگا دے تڑپ تڑپ کر رو دیا۔ نویرہ نے اس کے پلے پر ہاتھ رکھا تو اپنے سر اٹھا کر دیکھا۔ میرا دل خالی ہے نویرہ، تم اگر چاہو تو انکار کر سکتی ہو۔ وہ نم لہجے میں بولا، زندگی بہت مختصر ہے، اسے صرف گزارنا ہی تو ہے، رافع کے لیے پر گزروں گی۔ وہ نم لہجے میں بولی تو سر جھکا گیا۔ پھر 2 دن کے بعد ان دونوں کا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔
وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے زخم بڑھنے لگتے ہیں، تکلیف کم ہونے لگتی ہے، وہ نمیرا ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ اللہ نے ایک ننھی سے پری دی جس کا نام انہوں نے رائنا رکھا۔ وہ 4 برس کی ہو چکی تھی۔ دونوں بچی کی ہنسی ان کی زندگی میں خوشیاں بکھیر رہی تھی۔ گزشتہ 5 برس سے وہ ہر روز سحر خاموشہ میں جاتا، اس کی قبر پر جا کر وہ 2 پھیرتے بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا۔ جیسے ہی پرندے اپنے گھروں کو چلتے، وہ بھی بوجھل قدموں سے گھر کے لیے نکل جاتا جہاں اس کے اپنے تھے۔ لیکن اسے وقت کا انتظار تھا جب وہ اسے آخرت میں ملے گا۔ وہ ہر رات اللہ کے حضور اس کا آخرت میں ساتھ مانگتا تھا۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔